नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरत नबी के हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो ख़ानदान नबूवत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान नबूवत है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी शुरू हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे और फिर एंड ऊपर जो है वो आदम अलैहिस्सलाम तक। पहला हिस्सा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसा से होता हुआ अदनान तक, ये ख़ानदान नबूवत का पहला हिस्सा कहलाया जाता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा अदनान से ऊपर जो है वो बिन कदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, ये दूसरा हिस्सा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जो है वो ख़ानदान नबूवत का तीसरा हिस्सा कहलाता है। इससे यानी कि ख़ानदान नबूवत को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसके बाद हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जो करीब तरीन जो मशहूर शख्सियात थी उनका हम जो है वो आज यहाँ पे डिस्कशन में लेकर आएंगे, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा जो है, आपका ख़ानदान जो है वो अपने जद्द आला हाशिम के नाम से जो है वो मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत हाशमी भी है, तो वो इसी हाशिम बिन अब्द मनाफ से जो है वो ली गई है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे हाशिम को। हाशिम बिन अब्द मनाफ, तो अब्द मनाफ और बिनो अब्दुल दार के दरमियान में ओहदों की जब तकसीम पर मुसालहत हुई, यानी उन्होंने अपने दरमियान में अपने माबेन ओहदों को तकसीम किया, तो अब्द मनाफ के पास जो है वो अब्द मनाफ और उनके औलाद के पास सिकाया और रफादा के जो 2 ओहदे थे वो इनको दिए गए, यानी हाजियों की खिदमत करना और उनको पानी पिलाना। ये 2 ओहदे जो है वो अब्द मनाफ के पास आए और फिर अब्द मनाफ के इंतकाल के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो ये फजीलत और ये मकाम और ये खिदमत जो है वो हाशिम के हिस्से में आ गई। हाशिम जो है वो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े मालदार शख्सियत थे और हर दिल अजीज शख्सियत भी थे। हाशिम वो पहले शख्स थे जिन्होंने हाजियों के लिए शोरबे और उसमें रोटियां तोड़कर जो है वो सालन का जो है वो इंतज़ाम किया, उससे जो है वो हाजियों की खिदमत की जाती थी। इसी वजह से इनका नाम हाशिम भी पड़ गया। हाशिम कहते हैं रोटियां तोड़ने वाले को, यानी वो शोरबा तैयार करते हैं, उसमें रोटियां तोड़कर उसमें भिगोकर फिर वो बाउल जो है वो हाजियों की खिदमत की जाती है। इसी तरह से हाशिम के एक और उनका जो है वो बड़ा अहम कारनामा ये था कि उन्होंने साल में 2 काफिलों का जो है वो रवाज शुरू किया, एक जाड़े का और एक जो है वो गर्मा का। जाड़े में जो है वो शाम की तरफ जो है वो बिजनेस का काफिला जाता था और सरमा में यमन की तरफ जो है वो तिजारती काफिला जाता था। तो ये हाशिम ने ये 2 नई चीज़ें जो है वो ईजाद की, इस्तेमाल की, जिसकी वजह से इनको जो है वो बहुत ज़्यादा इनको मुअज़्ज़ज़ ये कहलाए और इनके बड़ी जाहो जलाल और शान शौकत जो है वो हाशिम ने उनके हिस्से में आई थी। हाशिम के फिर आगे चलें तो 4 बेटे और 5 बेटियां थी। उनके बेटों में असद, अबू सैफी, नज़ला, अब्दुल मुत्तलिब और फिर बेटे जो हैं वो बेटियां शिफा, खालदा, ज़ईफ़ा, रुकैया और जन्नता। ये इब्ने हिशाम ने उनके ये नाम दिए। हाशिम के बाद फिर उनके जो बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे मुत्तलिब जो है वो उनको फिर ये सारी चीज़ें मिली। मुत्तलिब जो है वो हाशिम के भाई थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि हाशिम तिजारती काफिले के साथ शाम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में वो यस्रब में रुके और वहाँ उन्होंने चंद दिन क़याम किया और उसी दौरान जो है उनकी शादी वहाँ पर सलमा नामी खातून से हो गई। तो वो फिर चंद दिन वहाँ पर रुकने के बाद सलमा को वहीं छोड़ के और फिर तिजारती काफिले के साथ आगे रवाना हो गए, लेकिन खुदा की कुदरत के आगे गज़ा तक पहुँच के उनका इंतकाल हो गया। तो पीछे सलमा जो थी वो वहीं थी और सलमा को फिर हाशिम से ही एक बेटे की पैदाइश हुई। वो बेटा जो है वो बड़ा चमक वाला, यानी गोरा चिट्टा, और उसके बालों में भी सफ़ेदी थी। उसी मुनासबत से उनका नाम जो है वो शेबा रखा गया। शेबा वहीं मदीने में ही परवान चढ़ने लगे और उसके वालिद यानी हाशिम का गज़ा में इंतकाल हो गया। पीछे मुत्तलिब जो है वो वहाँ पर मक्का में थे, उन्होंने जो है वो अपने भाई यानी हाशिम की विरासत को संभाला और फिर उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी वो जिम्मेदारियाँ भी उन्होंने मुत्तलिब ने संभाली।
تو مطلب کو کافی عرصے تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاشم کی ایک اولاد بھی ہے، لیکن پھر جب مطلب کو پتہ چلا تو وہ یثرب گئے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ شیبہ کو لانے کی انہوں نے کوشش کی، شیبہ سے بات کی، شیبہ نے منع کر دیا، شیبہ نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 12 سال تھی شیبہ کی۔ بہرحال ان کی ماں سے بات کی گئی اور پھر انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور عبد المطلب ان کو اپنے اونٹ مطلب جو ہے وہ اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا کر ان کو لے کر آ گئے۔ جب اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھ کر مطلب کو دیکھ کر کہا کہ یہ ان کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ تو بہرحال وہ شیبہ جو ہے وہ عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ اس طرح سے وہ بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور رہا، یعنی شیبہ بن عبد المطلب، شیبہ بن مطلب جو ہے وہ کہلایا جانے لگا۔ اور پھر یہ جب تھوڑا ایک بڑے ہو گئے تو پھر ساری چیزیں، یہ مطلب کا انتقال ہو گیا، مطلب یمن کی طرف گئے تو وہاں مطلب کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ ساری چیزیں وراثت میں جو ہاشم کی طرف سے مطلب کو ملی تھی، اب وہ ساری چیزیں شیبہ کو یعنی عبد المطلب کو مل گئی۔ اب عبد المطلب جو ہیں وہ بڑے جاہ و جلال والے، بڑے خوبصورت اور بڑے اہم مالدار شخصیت میں وہ شمار ہوتے تھے۔ ہم دیکھیں تو عبد المطلب کے دور میں 2 بڑے اہم واقعات ہوئے۔ عبد المطلب نے جو آب زمزم کا جو کنواں تھا، چاہے زمزم جسے کہا جاتا تھا، وہ پیچھے کافی عرصہ وقت پہلے جو ہے وہ دفنا دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، لیکن عبد المطلب کے خواب میں وہ چیزیں آئیں، انہوں نے اس کو دیکھا اور پھر اس کی کھدائی کرنا شروع کی۔ جب کھدائی کی تو وہاں سے بہت سارے زیورات، خزانہ بھی ملا اور وہاں سے پانی بھی جو ہے وہ نکل آیا۔ دوسرا عبد المطلب کے پیریڈ میں ایک اہم واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ اصحاب الفیل، جو ابرا کا جو لشکر آیا تھا مکہ کو تباہ کرنے کے لیے، اس لشکر کی تباہی بھی جو ہے وہ عبد المطلب کے زمانے میں ہوئی۔ بڑی ایک اہم اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ عبد المطلب نے یہ ایک منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 ہی جوان ہوئے، یعنی اپنے دفاع کے قابل ہو گئے، تو میں یہ نظر مانتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ بڑی اہم انہوں نے یہ قسم جو ہے وہ کھائی، نظر جو ہے وہ منت مانی، اور پھر اللہ کی قدرت ایسے ہی ہوئی کہ ان کے جو ہے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 جو ہیں وہ جوان ہو گئے۔ تو اب عبد المطلب نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے 10 بیٹوں کو بلایا اور ان کے نام کو پورا نکالا۔ بڑی عجیب سچویشن ہوگی، آپ ذرا تصور کریں کہ مکہ کے لوگ سارے خاندان وہاں پہ جمع اور کعبہ کا مطاف کا جو ایریا ہے وہاں پر سب بیٹھے ہوں گے، اور پھر یہ ایک قرعہ نکالا گیا کہ اب دیکھیں کس کے نام کا قرعہ نکلتا ہے۔ 10 کے 10 بیٹے وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، جن کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، گداب، مطوم، صفار اور عباس۔ کچھ نے 11 بھی کہیں، کچھ نے 13 بھی کہیں، لیکن 10 کے جو ہے وہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ 10 جو ہے وہ بیٹے تھے، سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے اور قرعہ ڈالا گیا۔ تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ قرعہ کس کے نام پہ نکلتا ہے، سب پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ بیٹے بھی وہیں پر موجود ہیں، عبد المطلب بھی وہیں پر موجود ہیں۔ جب وہ قرعہ نکالا گیا تو قرعہ نکلتا ہے عبداللہ کے نام پر۔ عبداللہ کی شخصیت سے سب واقف تھے کہ بڑے خوبصورت، جاہ و جلال والے، خوش شکل کے ساتھ ساتھ خوش دل بھی تھے۔ عبداللہ نے اپنی خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے لوگوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے والدین میں، ایون کے بزنس کمیونٹی میں بھی ایک اچھا مقام حاصل کر لیا تھا۔ سب لوگ ان کو بہت چاہتے تھے، لیکن جب ان کے نام کا قرعہ نکلا تو سب پریشان ہو گئے، سب حیران و پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ عبد المطلب بھی بڑے پریشان ہوئے، ان کو بھی یہ بیٹا بہت عزیز تھا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے۔ اب وہ عبد المطلب کے نام، عبد المطلب کا قرعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ عبد المطلب کھڑے ہوئے، عبداللہ کو اپنے ساتھ لیا اور ذبح خانے مصباح کی طرف جو ہے وہ چل دیے کہ اب ان کو ذبح کر دیا جائے۔ سارے لوگ حیران و پریشان ان کے پیچھے چلے۔ کچھ بزرگوں نے جو ہے وہ عبد المطلب کو روکنے کی کوشش کی، آواز لگائی کہ عبد المطلب رک جاؤ، اس کو ذبح نہیں کرو۔ عبد المطلب خود بھی یہی چاہتے تھے کہ میں عبداللہ کو ذبح نہ کروں، لیکن اپنی نظر کے ہاتھوں مجبور تھے، بڑی پریشانی کے عالم میں تھے۔ آخر انہوں نے پوچھا کہ پھر اگر میں ان کو ذبح نہیں کرتا تو میری نظر کا کیا ہوگا۔ لوگوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور صلاح و مشورہ کرنے لگے، پریشان ہوئے کہ آخر اس نظر کا کیا علاج کیا جائے، کیا حل نکالا جائے۔ پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو مشورہ دیا ہے کہ ایک عورت ہے، عرافہ عورت، یعنی ایک فال نکالنے والی عورت، اس کی طرف چلتے ہیں، اس سے حل پوچھتے ہیں۔
سارے لوگ پورا جو ہے وہ جمع غفیر عبد المطلب کے ساتھ، ان کے سارے بیٹے عبداللہ بھی ان کے ساتھ، وہ عبد المطلب کے ہاتھ میں چھری بھی اس کو ذبح کرنے کے لیے، اب سب جو ہے وہ چل دیے اس عورت کی طرف۔ جا کے دروازہ بجایا عبد المطلب نے کہ بتاؤ، وہ عورت باہر نکلی کہ کون ہے؟ عبد المطلب نے بتایا میں عبد المطلب مکہ کا سردار۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اتنے سارے لوگ اور مکہ کا سردار خود چل کر میرے پاس آیا۔ اس نے ان کو اپنے گھر میں اندر بلا لیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ عبد المطلب نے ان کو یہ ساری سچویشن بتائی کہ میں نے ایک نظر مانی تھی 10 بیٹوں کے جوان ہونے کی، اب جوان ہو گئے، پورا نکالا تو عبداللہ کے نام پہ نکلا، اب کیا کیا جائے؟ وہ عورت بھی سوچ میں پڑ گئی اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ آخر اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا کہ ایسا کریں کہ ایک فال نکالیں، قرہ نکالیں، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھیں اور دوسری پرچی میں 10 اونٹ رکھیں اور ان کا نام رکھیں۔ تو پھر جو ہے فال نکالیں، اگر تو وہ اونٹوں کا نام نکلا ہے تو 10 اونٹوں کو ذبح کریں، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیں۔ اس طرح سے 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40 اور پھر آخر اس طرح سے بڑھاتے رہیں جب تک کہ اس اونٹوں کے نام کا قرآن نہ نکلے۔ اس سے عبد المطلب بھی مطمئن ہو گئے اور دوسرے سب لوگ بھی مطمئن ہو گئے، اور پھر وہیں کعبے کے مطاف میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے پھر قرآن نکالنا شروع کیا۔ پہلے دفعہ پرچی ڈالی گئی، ایک طرف عبداللہ کا نام، دوسری پرچی پہ اونٹوں کا نام دیت رکھا گیا اور وہ پرچی ڈالی گئی۔ جب پرچی اٹھائی تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پریشان ہونے لگے، لیکن عبد المطلب نے پھر 10 کے بجائے 20 اونٹ جو ہے وہ رکھ دیے۔ پھر پرچی نکالی تو پرچی پھر عبداللہ کے نام۔ اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے وہ 10 دفعہ 9 دفعہ پرچی نکلی، اور آخری پرچی جب 100 اونٹ کیے گئے تو پھر جو ہے وہ پرچی عبداللہ کے نام پہ نکلی، پھر وہ پرچی اونٹوں کے نام پہ نکلی۔ تو پھر جو ہے وہ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان ذبح کیے ہوئے اونٹوں کو وہیں چھوڑ دیا کہ کوئی شخص بھی وہاں سے ان کا گوشت لے جائے یا کوئی جانور کھا لے، سب کو جو ہے وہ مکمل آزادی تھی۔ تو اس طرح سے اس وقت ایک یہ بھی بڑا اہم جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ دیت کے اس سے پہلے جو ہے وہ صرف 10 اونٹ ہوتے تھے، لیکن عبداللہ کی جب دیت دی گئی تو وہ 100 اونٹ تھے۔ تو اس وقت کے بعد سے جو ہے وہ اسلام نے بھی اس قانون کو جاری رکھا کہ اب جو ہے وہ کسی جان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ مقرر کر دی گئی تھی۔ اس طرح سے 100 اونٹ ذبح کر کے عبداللہ کی جان جو ہے وہ بچ گئی۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، یعنی ایک ذبیح تو اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اللہ نے وہاں مینڈا بھیج دیا اور اس کو ذبح کر دیا۔ اور دوسرے اپنے والد یعنی عبداللہ کی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھی ذبیح اللہ تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فال جو ہے وہ 100 اونٹ نکلے اور پھر ان کو جو ہے وہ بچ گئے۔ اس طرح سے عبداللہ کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کر دی، جو کہ مدینے کے رہنے والے تھیں، ان سے شادی کی اور ان کو جو ہے رخصتی کر کے پھر مدینہ سے مکہ وہ آ گئی۔ عبداللہ ایک دفعہ جب عبد المطلب نے عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا تو وہیں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کی اس وقت عمر جو ہے وہ تقریباً 25 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے 2 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے پیدائش ہو چکی تھی، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کے والد یعنی عبداللہ کے انتقال کے 2 ماہ کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ عبداللہ کا کل ترکہ جو ہے وہ 5 اونٹ، کچھ بکریاں، ایک لونڈی، حبشی لونڈی جس کا نام برکت، اور اس کی کنیت جو ہے وہ ام ایمن کے نام سے وہ مشہور تھی، اور یہ وہی ام ایمن ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا بھی تھا، بلکہ دودھ بھی پلایا تھا، اور پھر کافی عرصے تک وہ بعد میں زندہ بھی رہی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ اب ہم نیکسٹ ویلاگ میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔